मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। कि पिछला जो रुकू था यानी रुकू नंबर 7 जो था, उसमें अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत की दलील बयान की और ये बताया था कि ये लोग जिनको फॉलो कर रहे हैं उनके बरहक होने की इनके पास कोई दलील नहीं है, और तुम तो खुदा को फॉलो कर रहे हो जिसने रात को तुम्हारे लिए सुकून का ज़रिया बनाया, तुम उस अल्लाह को मानते हो। लिहाजा जब ये तुम्हारा मजाक उड़ाया करें, तुम्हारी तौहीन करें, तो इसकी परवाह मत करो। ये अक़ली दलाइल थे पिछले रुकू में ज़्यादा। अब कुरान पिछले अंबिया के कुछ वाक़यात बयान करता है कि कुरान कोई नई किताब नहीं है, और जो आसमानी हिदायत हैं ये कोई नई हिदायत नहीं है। पहली कौमों में भी पैगंबर आते रहे हैं और अल्लाह उनको भी हिदायत, उनके ज़रिए भी लोगों को हिदायत देता रहा है, और जिन लोगों ने नाफरमानी की उन पर कैसे कैसे सख्त अजाब आते रहे हैं। इसलिए अल्लाह ने फरमाया वतलु अलैहिम नबअ नूह, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनको नूह की खबर पढ़ के सुनाइए, यानी नूह की खबर इन पर तिलावत कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे, आपका यहूद व नसारा से कोई वास्ता नहीं था, लेकिन ये कुरान का मोजज़ा है कि जो वाक़यात तौरात और इंजील में पिछले पैगंबरों के थे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान किया करते थे। इस पर यहूद व नसारा हैरान होते थे कि ये तो हमारी किताबों के वाक़यात हैं, ये यहाँ कहाँ से आए। तो कुरान ने बताया कि जिस खुदा ने तौरात और इंजील को नाजिल किया वही कुरान को भी नाजिल कर रहा है। तो जिसने मूसा और ईसा को पिछली उम्मतों के वाक़यात सुनाए अलैहिमुस्सलाम, वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी वही वाक़यात बता रहा है। वतलु अलैहिम नबअ नूह, ए नबी आप इन पर तिलावत कीजिए नूह की खबर। इज़ क़ाल लिक़ौमिही, जब नूह ने अपनी कौम से कहा, या कौमी ए मेरी कौम, इन कान कबुर अलैकुम मक़ामी व तज़कीरी बि आयातिल्लाह, अगर मेरा तुम्हारे दरमियान ठहरना और अल्लाह की आयात के ज़रिए तुम्हें नसीहत करना तुम्हें बुरा लग रहा है, तुम्हें इससे टेंशन हो रही है, तो क्या है, अलल्लाहि तवक्कल, तो मैं तो अल्लाह पे तवक्कुल करता हूँ। यानी ज़ाहिर है जब तुम्हें इस बात से टेंशन होगी तो तुम मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश करोगे। नहीं होना तो चाहिए तुम्हें खुश कि तुम्हें हिदायत मिल रही है, सीधा रास्ता बता रहा हूँ, लेकिन अगर तुम पे ये अमल शाख गुजर रहा है तो ज़ाहिर है जब कोई अमल किसी पे शाख गुजरता है, टेंशन होती है, तो वो उससे बचने की कोशिश करता है। तो तुम उस टेंशन से बचने के लिए तुम क्या करो, मैं तो अल्लाह पे तवक्कुल करता हूं, लेकिन तुम मेरे खिलाफ जितनी तदबीर कर सकते हो कर लो, और इतनी तदबीर करो कि तुम्हें हसरत ना रहे कि तदबीर में कोई कमी रह गई है, हसरत ना रहे तुम्हें। तो उसके बाद भी अगर मैं बच गया और अल्लाह ने मुझे गालिब किया तो ये इसकी अलामत है कि मैं बरहक हूं। ये मजमून हजरत नूह अलैहिस्सलाम उस कौम को समझाना चाह रहे थे। फ़अलल्लाहि तवक्कलतु, तो मैं तो अल्लाह पे तवक्कुल करता हूँ। फ़अजमिउ अमरकुम व शुरकाअकुम, तो तुम अपनी तदबीर और सारे तुम्हारे झूठे माबूद हैं इनको जमा करो। सुम्मा ला यकुन अमरुकुम अलैकुम गुम्मा, फिर तुम्हारा मामला तुम पर गुम्मा, ये गम से निकला है ना, उर्दू वाला जो गम होता है, ये टेंशन का सबब ना रहे, गम का सबब ना रहे कि हमने नूह के खिलाफ तदबीर कम की थी। सारी तदबीरें इकट्ठी कर लो और ये तुम्हारे माबूद जिनको मैं बुरा भला कहता हूँ इनको भी मेरे खिलाफ ले आओ। तो सुम्मा क़ुज़ू इलैया, फिर मेरी तरफ तुमने जो करना है कर लो, वला तुनज़िरून, और मुझे मोहलत भी ना दो। यानी जाहिर है तुम ये करने के बाद भी अगर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे तो फिर बेहतर नहीं है कि मुझ पर ईमान ले आओ। दो ही रास्ते होते हैं ना, या तो आप हक के को रास्ते से ही हटा दें या हक पर ईमान ले आएं। तो मैं तो इतने कॉन्फिडेंस के साथ तुम्हें तबलीग कर रहा हूँ और मुझे अपनी दावत के बरहक होने का इतना 100% यकीन है कि तुम सारी तदबीरें भी मेरे खिलाफ कर लो ना, तो मुझे मेरा अल्लाह पर एतमाद और तवक्कुल है। फ़इन तवल्लैतुम, ये बात सुन के भी अगर तुम पीछे हट गए, यानी इस बात के बाद तो तुम्हें ईमान ले आना चाहिए ना, कि इतने कॉन्फिडेंस के साथ नूह अलैहिस्सलाम ये दावा कर रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस अहले हक में ही होता है, अहले बातिल में ऐसा एतमाद नहीं होता। फ़इन तवल्लैतुम, बस अगर इसके बाद भी तुम पीछे हटते हो, फ़मा सअलतुकुम मिन अजरिन, देखो मैंने तुमसे कोई अजर नहीं मांगा। क्या मतलब, ना मैं तुम्हारी मुखालफत से डरता हूं और ना तुम्हारे ईमान लाने से मेरा कोई दुनियावी फायदा है। तो ये और मेरे बरहक होने की एक और दलील हो गई। एक तो दलील ये कि मैं कितने कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं कि ये जो खुदा तुमने बनाए हुए हैं ना, ये कुछ भी नहीं कर सकते, सबको मेरे खिलाफ ले आओ।
ایک تو یہ دلیل، دوسرا یہ کہ اگر تم ایمان لاتے ہو تو مجھے کیا ملے گا اس سے؟ مجھے تو کچھ بھی نہیں مل رہا۔ یہ خود اس کی علامت ہے کہ میں خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، میرا کوئی اس میں دنیاوی مفاد نہیں ہے۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، اگر تم پھر بھی پیچھے ہٹتے ہو تو میں نے تم سے کوئی اجر کا مطالبہ نہیں کیا۔ ان اجریہ الا علی اللہ، نہیں ہے میرا اجر مگر اللہ پر، اس نے مجھے اجر دینا اس دعوت پر۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں۔ کیا مطلب؟ میں جس بات کا تمہیں حکم دے رہا ہوں صرف تمہیں اللہ کا فرما بردار نہیں بنا رہا، سب سے پہلے ان احکام کا خود کو پابند کر رہا ہوں میں۔ مجھے بھی اللہ نے آرڈر دیا ہے کہ میں بھی اس کی شریعت کو فالو کروں، اس میں میں اور تم برابر ہیں۔ یہ خود ایک تیسری دلیل ہے نوح علیہ السلام کے برحق ہونے کی۔ جب کوئی لیڈر کسی کو کسی بات کا آرڈر دیتا ہے اور وہ سب سے پہلے اس کا پابند خود اپنے آپ کو سمجھتا ہے، تو یہ بھی ایک ظاہری علامت ہوتی ہے اس بات کی کہ یہ لیڈر جس چیز کی دعوت دے رہا ہے وہ واقعی اس کو دل سے برحق سمجھتا ہے یہ۔ ورنہ آپ دیکھیں نا ہمارے لیڈروں کی حالت، جس چیز کی لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں خود اس کے خلاف چل رہے ہوتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا مجھے خود بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کا فرما بردار بن کے زندگی گزاروں، یعنی میں تمہیں اپنا فرما بردار نہیں بنا رہا، میں تمہیں اپنے آپ کو بھی اور تمہیں بھی اس کائنات کے خالق کا فرما بردار بنا رہا ہوں جس نے اس کائنات کو پیدا کیا۔ مگر کیا ہے؟ فَكَذَّبُوهُ، اللہ کہتے ہیں قوم نے جھٹلایا، فَنَجَّيْنَاهُ، تو ہم نے نجات دے دی نوح کو بھی، وَمَن مَّعَهُ، اور جو نوح کے ساتھ فی الفلک کی کشتی میں تھے ان کو بھی، وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، اور جو لوگ کشتی میں نوح کے ساتھ سوار تھے اور نوح علیہ السلام، ہم نے انہی کو زمین کا جانشین بنایا۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جو لوگ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے ہم نے سب کو غرق کر دیا۔ فانظر، اے مخاطب دیکھ، کیف کان عاقبۃ المنذرین، جن کو عذاب سے ڈرایا گیا تھا اس کا انجام کیا ہوا۔ تو اللہ تمہیں بھی عذاب سے ڈرا رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہارا انجام بھی انہی کے جیسا ہو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ ثم بعثنا، پھر ہم نے کیا کیا؟ پھر ہم نے سلسلہ ختم نہیں کر دیا کہ بس جی نوح علیہ السلام کو بھیجا، چونکہ قوم تباہ ہو گئی تو پھر نوح علیہ السلام کی اولاد زمین میں پھیلی پھولی اور قومیں بننا شروع ہو گئیں، تو ہم نے ایسے ہی چھوڑ دیا بس جس کا دل چاہے ایمان لائے، جس کا دل چاہے نہ لائے، نا 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 نا، ایسے لاوارث نہیں چھوڑا۔ ثم بعثنا من بعدہ، پھر نوح کے بعد ہم نے بھیجا رسولاً، بہت سارے پیغمبروں کو، الی قومہم، ان کی قوموں کی طرف، فجاؤہم بالبینات، پھر وہ پیغمبر صرف دعویٰ نہیں کیا انہوں نے آ کے کہ ہم پیغمبر ہیں، بلکہ دلائل کے ساتھ آئے، ان کے پاس معجزوں کے ساتھ آئے۔ ایسے تمام دلائل اللہ نے ان کے ساتھ لگا دیے تھے جن کو دیکھ کر قوم کو 100% یقین آ جائے کہ یہ عام انسان نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے، اللہ کے نمائندے ہیں یہ۔ لیکن اللہ کہتے ہیں فما کانوا لیؤمنوا، مگر وہ ایسے تھے ہی نہیں کہ ایمان لے آتے۔ کیوں یہ حالت ایسی سخت کیوں ہو گئی ان کی، ایسی ہٹ دھرمی کیوں کہ ایمان لانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا؟ کیوں؟ بما کذبوا به من قبل، اس لیے کہ انہوں نے اس کا انکار کر دیا تھا پہلے ہی، یعنی اول دفعہ میں انکار کر دیا۔ کیا مطلب؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب پیغمبروں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور پیغمبروں نے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا تو قوم کو چاہیے تھا پہلے ان کی بات سنتے، ان سے دلائل کا مطالبہ کرتے، ان دلائل میں غور کرتے، پھر مانتے یا انکار کرتے۔ جب بھی کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے تو یہی ہوتا ہے نا۔ لیکن آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ میں تکبر اتنا ہے کہ اگلی کی بات سننے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا اور آپ نے فوراً انکار کر دیا، اس سے آپ ضد پہ آ گئے۔ یہ انسان کی نیچر ہے، جب وہ کسی کی مخالفت ایک دفعہ کرتا ہے نا تو پھر اس مخالفت کو انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے۔ اسے پتا ہے اگر میں نے بعد میں مان لیا تو لوگ کیا کہیں گے، یار پہلے تو مخالفت کر رہے تھے اور اب تسلیم کر رہے ہو۔ یہ آج بھی آپ کو صبح و شام نظر آئے گا، سیاسی لیڈروں کو ماننے والے ہیں ان میں نظر آئے گا، جو مذہبی رہنماؤں کو ماننے والے ہیں ان میں نظر آئے گا، جو باطل قسم کے اسکالرز ہیں مذہبی ان میں بھی یہ چیز نظر آئے گی۔ ایک دعویٰ اگر کر دیا تو اس سے پیچھے نہیں ہٹتے، پھر اس کو انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ تو قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت بڑی گمراہی کا ذریعہ بنتی ہے یہ چیز، اس لیے پہلی دفعہ ہی تحقیق کے بعد کوئی بات کرنی چاہیے۔ کسی کے انکار کرنے میں بھی ایک دم جلد بازی نہ کریں، اور اگر بالفرض جلد بازی کر کے غلطی ہو گئی ہے آپ سے تو جب غلطی پر آپ کو اطلاع ہو آپ فوراً رجوع کریں،
اور لوگوں کی بدنامی کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ اگر آپ نے رجوع نہیں کیا تو آپ کے دل پہ مہر لگ جائے گی، جیسے کہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے فما کانوا لیؤمنوا، وہ ایسے تھے ہی نہیں کہ ایمان لے آتے، کیوں؟ بما کذبوا بہ من قبل، اس لیے کہ پہلے ہی انکار کر دیتے تھے وہ۔ کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، دیکھو اس طرح سے ہم حد سے تجاوز کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ حد سے تجاوز ہے نا کہ اگلے کی بات سنی، پوری ابھی تسلی سے سنی نہیں ہے، اس کے دعوے میں غور کیا ہی نہیں، اور تکبر اتنا ہے آپ میں کہ آپ فوراً انکار کر دیا، تو حد سے تجاوز ہے نا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جو رائے رکھتے ہیں نا وہ غلط ہو ہی نہیں سکتی، یہ تکبر ہے، لہذا ان کی رائے کے خلاف کوئی بات شروع بھی کرے گا یہ لال پیلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ کسی کی رائے کے خلاف ابھی بات اسٹارٹ ہی کرتے ہیں، وہ ایک دم اس کو سختی سے رد کر دیتا ہے، تو یہ بہت بڑا تکبر ہے اور باطل کی بنیاد ہے یہ، جس کی وجہ سے دلوں پہ مہر لگتی ہے۔ قرآن کہتا ہے ثم بعثنا من بعدہم، بہت سارے جو ہم نے پیغمبر بھیجے، ان بہت سارے پیغمبروں کے بعد پھر ہم نے 2 پیغمبر بھیجے، موسیٰ و ہارون، موسیٰ کو بھی اور ہارون کو بھی۔ کہاں بھیجا؟ الی فرعون وملئہ، فرعون کی طرف اور اس کے درباریوں کی طرف۔ بھیجے تو سب کی طرف تھے، لیکن چونکہ پہلا خطاب ان کا فرعون اور اس کے درباریوں سے تھا نا، ڈائریکٹ حکومتی ایوان میں داخل ہوئے، اس لیے قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ بِآیاتنا، اور یہاں بھی ہم نے موسیٰ اور ہارون کو ایسے ہی نہیں بھیج دیا، واضح دلائل کے ساتھ بھیجا، تاکہ فرعون کے محل میں وہ یہ ثابت کر سکیں کہ واقعی ہم اللہ کے پیغمبر ہیں۔ لیکن کیا ہوا؟ فاستکبروا، فرعونیوں نے تکبر کیا، اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھا، جس کی وجہ سے موسیٰ کا انکار کیا۔ وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور وہ بھی مجرم لوگ تھے۔ یعنی یہاں بھی اللہ نے تکبر کی وجہ بیان کر دی کہ تکبر اس لیے کیا کہ پہلے سے جرم کر رہے تھے، جو مجرم لوگ ہوتے ہیں ان میں کبر پیدا ہو جاتا ہے۔ پہلے یہ ظلم نہ کر رہے ہوتے، بنی اسرائیل کے بچوں کا قتل اور ملک میں ظلم نہ کر رہے ہوتے تو تواضع ہوتی۔ دیکھیں ملکہ سبا ظالم نہیں تھی نا، جو قوم پہ ظلم نہیں کرتی تھی، سلیمان علیہ السلام کے معجزہ دیکھتے ہی ایمان لے آئی۔ فرعون بڑا ظالم تھا، تو جو بڑے ظالم لوگ ہوتے ہیں ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، اس لیے قرآن کہتا ہے فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، انہوں نے تکبر کیا اور یہ مجرم لوگ تھے۔ فلما جاءہم الحق من عندنا، پس جب ہمارے پاس سے، ہماری طرف سے فرعونیوں کے پاس حق آیا، قالوا ان ھذا لسحر مبین، تو کہنے لگے بے شک یہ واضح جادوگر ہے، یعنی ہمیں اس کے جادو ہونے میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتقولون للحق لما جاءکم، تم حق کے بارے میں کہتے ہو جب وہ تمہارے پاس آیا، اسحر ھذا، کیا یہ حق جادو ہے؟ ولا یفلح الساحرون، تمہیں پتہ ہے کہ جادوگر کامیاب نہیں ہوتے، تو میں تو قوم کا ایک ایسا شخص نہیں ہوں جو ناکامی والے راستے کو اختیار کرے۔ جادوگر تو برے لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہوتے۔ آج بھی دیکھ لیں نا، رنگ دھڑنگ گھوم رہے ہوتے ہیں جادوگر لوگ، جو جس کے پاس کچھ کرنے کو کچھ نہیں ہوتا وہی جادو سیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو جادوگر تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے، میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں، میں جادو کیسے اختیار کر سکتا ہوں؟ لیکن فرعون نے کیا کہا؟ قالوا اجئتنا، اے موسیٰ کیا تو آیا ہے ہمارے پاس، لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا، تاکہ تو ہمیں ہٹا دے اس دین سے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، تو ہمارا کلچر چینج کرنا چاہتا ہے۔ وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، اور تو یہ چاہتا ہے کہ تم دونوں کے لیے زمین میں بڑائی ہو جائے، تم دونوں زمین کے بادشاہ بن جاؤ، تو اس کے لیے تم نے یہ لیبل لگا دیا ہے۔ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، اور نہیں ہے ہم تمہارے لیے ایمان لانے والے، صاف انکار کر دیا فرعون نے۔ وَقَالَ فِرْعَوْنُ، اور پھر فرعون نے کہا ایتونی بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ، ہر طرح کے جادوگر میرے پاس لے کر آؤ تاکہ موسیٰ کا مقابلہ کرواؤں۔ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ، جب جادوگر آ گئے، قال لهم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا القوا ما انتم ملقون، ڈالو وہ جادو جو تم ڈالنا چاہتے ہو۔ قرآن نے نا ایک واقعے کو مختلف جگہوں پہ بیان کیا ہے، کہیں تفصیل بیان کی، کہیں ادھورا واقعہ بیان کیا، کہیں واقعے کا ایک پہلو بیان کیا، کہیں دوسرا پہلو بیان کیا۔ ہمیں سورہ طٰہٰ سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا۔ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اے موسیٰ پہلے وار ہم کریں یا پہلے آپ کریں گے؟ تو جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بل القوا، نہیں تم پہلے وار کرو۔ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام، یہاں
جادوگروں کے کلام کا تذکرہ نہیں ہے، اس کو قرآن نے حذف کر دیا، بلکہ صرف اتنی بات باقی رکھی کہ موسیٰ نے کہا تھا کہ تم پہل کرو۔ تو بات درست ہے، حضرت موسیٰ نے کہا تھا، لیکن یہ جو کہا تھا یہ جادوگروں کے جواب میں کہا تھا، اصل میں پہلے جادوگروں نے کہا تھا۔ قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، موسیٰ نے کہا تم نے جو جادو ڈالنا ہے ڈالو۔ فلما القوا، جب انہوں نے ڈالا جادو، قال موسیٰ ما جئتم به السحر، موسیٰ نے کہا جو تم کچھ لے کر آئے ہو وہ جادو ہے۔ یہاں بھی قرآن نے دوسرے مقام پہ ڈیٹیل بیان کی ہے سورہ طٰہٰ میں کہ جب انہوں نے جادو پھینکا ہے، وہ رسیاں پھینکی ہیں، وہ سانپ بن کے دوڑنے لگیں تو موسیٰ علیہ السلام خوفزدہ ہو گئے، جس پہ اللہ نے وحی کی اور کہا کہ یہ جادو ہے اور آپ اپنی لاٹھی زمین پہ ڈالیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شروع میں حضرت موسیٰ خوفزدہ ہوئے، پھر جب اللہ نے تسلی دی ہے تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا اعتماد کے ساتھ کہ اس سے کچھ بھی نہیں ہونے والا، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈالی۔ قال موسیٰ ما جئتم به السحر، موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو کچھ تم لائے ہو وہ جادو ہے۔ ان اللہ سیبطلہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو باطل کر دے گا۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، بے شک اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کے عمل کو سیدھا نہیں کرتا، تمہارا عمل اب باطل ہو کے رہے گا کیونکہ تمہارا مقصد زمین میں فساد مچانا ہے۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ حق کو ثابت کر دے گا اپنے کلمات کے ذریعے، اپنی باتوں کے ذریعے۔ وہ اللہ کے کلمات کیا ہیں؟ اللہ کے احکام ہیں، کیونکہ وہ بھی کلمے کی شکل میں آتے ہیں نا۔ اللہ اپنے حکام کے ذریعے باطل کو، حق کو ثابت کر کے چھوڑے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ مجرم لوگوں کو کتنا ہی ناپسند کیوں نہ لگے، فرعون کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے، لیکن اللہ حق کو غالب کرے گا۔ یہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہوا۔ اس رکوع کا خلاصہ بھی بہت آسان ہے، اس میں اللہ نے سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا مختصر واقعہ بیان کیا کہ کیسے نوح علیہ السلام نے اپنے برحق ہونے کے 3 دلائل دیے۔ ایک دلیل یہ کہ تم میرے خلاف جو کر سکتے ہو کر لو، میں اعتماد اللہ پہ کرتا ہوں، ایسا کانفیڈنس اہل حق میں ہی ہوتا ہے۔ دوسری دلیل یہ کہ تم اگر مجھ پر ایمان لے آتے ہو تو مجھے تم سے کوئی لالچ نہیں ہے، میرا کوئی اجر کا مطالبہ نہیں ہے، یہ بھی میرے برحق ہونے کی دلیل۔ تیسری دلیل یہ کہ میں خود ان احکام کا سب سے پہلے پابند ہوں جن احکام کا میں تمہیں آرڈر کر رہا ہوں، یہ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ میں بیان کیا۔ لیکن قرآن کیا کہتے ہیں؟ قوم ایمان نہیں لے کر آئی، اللہ نے سب کو ہلاک کر دیا۔ دوسری بات اس رکوع میں یہ بیان ہوئی کہ بہت سارے پیغمبر نوح علیہ السلام کے بعد آئے، مگر لوگ ایمان کیوں نہیں لے کر آتے تھے؟ اس لیے کہ بغیر تحقیق کے شروع میں انکار کرتے تھے، تو اس انکار اور کو انا اور ضد کا مسئلہ بنا لیا کرتے تھے۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ حق کا انکار نہیں کرنا چاہیے، کسی بھی چیز کا انکار فوراً نہ کیا کریں جب تک اس کے بارے میں آپ تحقیق نہ کر لیں، ورنہ یہ چیز انسان کو ضدی بنا دیتی ہے، انا کا مسئلہ بن جاتا ہے اس سے۔ اور تیسرا ہمیں اس میں موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی کیسے جادوگروں سے مقابلہ کیا اور فرعون کو کیسے دعوت دی، مگر فرعونی وہ کیسے ضد اور ہٹ دھرمی کا شکار ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر جادوگروں کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کو کیسے فتح عطا فرمائی۔